ऑफेंसेस हैं। 161 पीपीसी को बताने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुना देता हूँ जो कि मुल्तान का सच्चा वाक़या है। एक ये पर्सनैलिटी जिसका मैं आपको बता रहा हूँ इसका वजूद है, अब वो के रिटायर हो गए हैं ये साहब। एक बहुत बड़ी हस्ती का मियाँ था ये, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये मुल्तान में इनकम टैक्स ऑफिसर थे तो जब कोई इनसे मिलने जाता था तो ये यार ये तुम्हारे हाथ पे आपके कलाई पे घड़ी तो बड़ी खूबसूरत लगी हुई है, ये बड़ी अच्छी घड़ी लग रही है आपकी, तो कहाँ से ली आपने? अब वो जी वो बस वो मेरे भाई लाए थे, इंग्लैंड से लाए थे, ये वो है, या मैं सिंगापुर गया था वहाँ से लाया था। अब वो टॉपिक बदलने की कोशिश करता है, जिस मौजू के लिए जिस काम के लिए वो आया है उस काम पे आना चाहता है। ये फिर थोड़ी देर के बाद, भाई ये तो बहुत अच्छी घड़ी लग रही है, लगता है कि बहुत चमक रही है आपके हाथ पे, आपकी कलाई पे। फिर वो टॉपिक बदलता है, फिर उसी टॉपिक पे आ जाता है, नहीं ये घड़ी जो है ये तो इसका डायल जो है ये कैसा है, इसके ऊपर तो ये सुइयाँ चल रही हैं, ये जो है बहुत अच्छी लग रही है, वक्त पर आखिर तक आके होके तो ये घड़ी आपको मुबारक हो, आप ले लें, आपके हाथ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। वो घड़ी उनके हवाले करता था। तो वो इस तरह का ऑफिसर था। इसमें मुझे एक और लतीफ़ा याद आ गया है, वो कैनेडी, आपको पता है अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। तो जैकलिन कैनेडी उनकी बेगम थी, बड़ी खूबसूरत थी। कैनेडी को बाद में कत्ल कर दिया गया था। तो वो कैनेडी, एक लतीफ़ा है, कैनेडी वाइट हाउस में जो है वहाँ पे फ्रांस का सदर आता है, फ्रांस का सदर आता है, उसको उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया हुआ है। तो डिनर पे वो टेबल पे गए नहीं हैं, तो वो फ्रांस का सदर जो है वो यही कहता है, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल रिस्ट वॉच मिस्टर प्रेसिडेंट, बड़ी खूबसूरत घड़ी है जो आपने बांधी हुई है। वो कैनेडी साहब अपनी घड़ी उतारते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। तो वो कहते हैं आई नेवर मेंट इट, भाई ये नहीं, ये नहीं था मेरा मकसद, भाई तो अच्छी लगी। उसने कहा नहीं नहीं, वाइट हाउस की जो चीज़ जिस किसी को पसंद आती है वो हम उसे दे देते हैं, ये यहाँ की रवायत है वाइट हाउस की, हम उसे दे देते हैं। तो अब वो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया फ्रांस जो है उसे बड़ा बुरा लगता है। वो कहता है अच्छा बच्चे, अभी मैं तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, तुमने अच्छा नहीं किया जो मुझे ये इस तरह किया। थोड़ी देर के बाद वो कहता है जैकलिन योर वाइफ शी सच अ प्रिटी लेडी। फिर थोड़ी देर के बाद जैकलिन इज अ ब्यूटीफुल लेडी, यू आर अ लकी मैन मिस्टर प्रेसिडेंट। फिर थोड़ी देर के बाद जैकलिन की तारीफ़ करता है, वो हाथ जोड़ता है उसके। कैनेडी कहता है भाई मेरी घड़ी मुझे वापस करो, मैं अपनी बीवी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। समझ गए हैं आप लोग? अच्छा, आवाज़ आ रही है ना? हेलो हेलो, मुझे तो लगता है आवाज़ नहीं जा रही। उन सबको म्यूट कर दिया। अच्छा चलिए, म्यूट कर दिया तो अच्छा किया आपने, बस सही हो गया। अच्छा, तो असल मकसद जो था वो ये था कि हम आपको 161 के बारे में बताएं, पीपीसी के बारे में, पब्लिक सर्वेंट टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर दैन लीगल रिम्यूनरेशन इन रिस्पेक्ट टू एन ऑफिशियल एक्ट। अब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन सेक्शन 21 पीपीसी में बताई हुई है। और पब्लिक सर्वेंट अगर ग्रेटिफिकेशन लेता है कोई, यानी कि आम फहम ज़बान में से कहेंगे तोहफा, रिश्वत लेता है, तोहफा लेता है, कोई चीज़ लेता है जो कि उसकी कानूनी जायज़ आमदनी के अलावा है, और वो ये लेता है अपने ऑफिशियल एक्ट के बारे में, अपने किसी सरकारी काम करने के बारे में ये लेता है, तो फिर या वो हासिल करता है या वो एक्सपेक्ट करता है, तो और इसके बदले में वो उसको जो है कोई फ़ायदा पहुंचाता है, तो और वो जो ले रहा है वो इसलिए ले रहा है कि उसको इसके कोई मकसद हल हो रहा है, या उसे इनाम मिल रहा है, या उसे कोई फ़ायदा हो रहा है इसको, और इसके बाद में वो उसको कोई फ़ायदा पहुंचाता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने 161 का जुर्म किया है। और 161 का जुर्म अगर वो करेगा तो उसकी सज़ा जो है 3 ईयर होगी, और विद फ़ाइन और बोथ। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना बड़ा जुर्म इन्होंने यहाँ नहीं बताया हुआ, सिर्फ जुर्माना या सिर्फ सज़ा या दोनों बताई हैं। लेकिन बात यह है कि जुर्माना की तो कोई लिमिट नहीं है ना, बहुत ज़्यादा जुर्माना भी कर सकते हैं, 2 लाख जुर्माना भी हो सकता है, 4 लाख जुर्माना भी हो सकता है। और ये मैंने आपको बता दिया हुआ है कि अगर जुर्माना पीपीसी के किसी ऑफेंस के तहत जुर्माना अगर हो जाए
تو پھر اس کو وہ سزا کے برابر ہی سمجھا، 50 روپے سے زیادہ جرمانہ ہو جائے تو اس کو سزا کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے، پھر اس کی نوکری جاتی ہے۔ اچھا، اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ رشوت لے لیتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ رشوت نہیں لیتے، وہ کوئی بندہ رشوت لے لیتا ہے، لیتا ہے اور اس کو رشوت کو لے کے آگے کسی اور سے کام کرا کے دیتا ہے۔ مثلا مجھ سے کسی شخص نے پیسے لیے اور اس نے جا کے میرا میٹر لگوا دیا واپڈا والے کو کہہ کے، تو یا جو ہے میرا آفسر جو تھا اس نے پیسے لے لیے اور اس نے مجھے کہا یار یہ میرا غریب آدمی ہے، فلانا ہے، میرا دوست ہے، رشتہ دار ہے، میرا واقف ہے، تو آپ ایسے کریں کہ اس کا کام کر دیں، یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، فلانا کر لیں۔ پیسے تو اس نے لے لیے، اس کے بدلے میں مجھ سے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے اگر اس نے مجھے کام کرایا ہے واپڈا میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کا کوئی دوست ہے فرض کیا اور وہ ایکسین سے کوئی کام کرا لیتا ہے میرے لیے، تو پیسے مجھ سے لے کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے ایک جرم ہے اور یہ 162 PPC میں آتا ہے، ٹیکنگ گریٹیفیکیشن آرڈر بائی کرپٹ اور انلیگل مینس ٹو انفلوئنس پبلک سرونٹ۔ میں نے وہ پیسے جو لیے ہیں، میں پبلک سرونٹ نہیں ہوں، لیکن میں نے اگر وہ پیسے لے کے اگر کسی سے پبلک سرونٹ سے کوئی غلط کام کرا لیا ہے، کوئی غلط طریقے سے کوئی بات منوا لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 162 کا جرم کیا ہے، اور یہ 162 کا جرم جو ہے یہ بھی ایک قابل سزا جرم ہے، قابل تعزیر جرم ہے، اور 3 سال تک کی سزا اس میں ہو سکتی ہے، اور وتھ فائن اور وتھ بوتھ، اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے، اس میں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں دونوں سزائیں بھی مل سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ ہو گیا 162 PPC۔ اب ہمارے یہاں 163 PPC پہ 163 PPC جو ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹیکنگ گریٹیفیکیشن فار ایکسرسائز آف پرسنل انفلوئنس ود پبلک سرونٹ۔ آپ نے اپنا پرسنل انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کرنا ہے پبلک سرونٹ کے اوپر، اور اس سے کوئی غلط کام کرانا ہے۔ مثلا وہ جو ہے واپڈا میں جو SDO ہے یا ایکسین ہے، اس سے اگر اس نے میرا کوئی کام کرانا ہے تو اس کا والد ہے یا اس کا بھائی ہے وہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے، یا اس کا دوست مجھ سے پیسے لے رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر اپنا پرسنل انفلوئنس استعمال کر کے میرا کام کرا رہا ہے، تو میرا کام جو غلط کرا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 163 کا جرم کر رہا ہے پبلک سرونٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے جرائم ہیں، ملتے جلتے آفینسز ہیں، اور ان آفینسز میں تمام کے تمام جو ہیں قابل تعزیر جرائم ہیں، اور یہ اس میں سزا جو ملتی ہے وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 ایئر اور ود فائن اور ود بوتھ۔ تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جب 162 میں اور 161 میں سزا زیادہ ہے تو اس میں صرف 1 سال کی سزا کیوں ہے؟ یہ بھی تو ویسا ہی جرم ہے جیسا 162 کا ہے، جیسا 161 کا ہے۔ 161 کا شاید اس لیے زیادہ بڑا جرم ہے کہ وہ ڈائریکٹ جو ہے پبلک سرونٹ رشوت لے رہا ہے، یہاں پہ وہ نہیں لے رہا، لیکن جو لے رہا ہے اور جو اس سے کام کرا رہا ہے پبلک سرونٹ کا، وہ تو ظاہر ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن شاید یہ سوچا جا رہا ہو کہ یہ جو بندہ یہ کام کر رہا ہے یہ پبلک سرونٹ نہیں ہے، اس لیے شاید اس کو زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی، لیکن بہرحال میرے خیال میں اس کی سزا بھی جو ہے کم نہیں ہونی چاہیے۔ 164 PPC Punishment for abatement by public servant of offences defined in section 162 اور 163۔ آپ نے 162 میں 163 میں جو جرم کیا ہے، یعنی آپ نے رشوت لی ہے، اور رشوت لے کے آپ کسی سے کوئی کام کرا رہے ہیں پبلک سرونٹ سے، یا آپ جو ہے اس کے اوپر 163 کا آپ نے جرم کیا، آپ اپنا پرسنل انفلوئنس استعمال کر کے کام کرا رہے ہیں، یہ جو جرم آپ نے کیا ہے، اور اس جرم کے لیے اگر کوئی ابیٹمنٹ کر رہا ہے، ابیٹمنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 107 108 109 جو ہے ریلیونٹ سیکشن ہیں، 109 میں ابیٹمنٹ کی تعریف بتائی، ابیٹمنٹ کی سزا بتائی ہوئی ہے۔ اگر آپ ابیٹمنٹ کرتے ہیں، کسی کو اکساتے ہیں کہ وہ 162 کا 163 کا جرم کرے، کہ وہ یار یہ پیسے لے لو،
یہ پیسے لے لو، تمہارا واقف ہے ایکسیئن اور یا ایس ڈی او تمہارا واقف ہے، اسے معاوضہ کا یا میٹر تو لگوا دو، یا وہ گیس والا ہے گیس والے سے یہ کام کرا دو، میرا میٹر جو ہے بند کرا دو، میرا میٹر جو ہے اس کو سلو کرا دو، یا یہ جو ہے ٹھیکیدار کی فائل پھنسی ہوئی ہے، اس ٹھیکیدار کو جو ہے ٹھیکہ لے دو، یا اس ٹھیکیدار کا بل پاس کرا دو۔ تو یہ اس طرح کے جو کام جو ہے اگر آپ 162 163 میں کر رہے ہیں، اس کے لیے اکسا رہے ہیں، کسی کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سزا جو ہے وہ 164 میں ملے گی۔ 164 یہ کہتا ہے کہ ان ناجائز کاموں کے لیے آپ کو کسی کو اکسانے کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی سزا جو ہے 3 سال اور وتھ فائن اور دونوں۔ تو یہ 161 سے آگے جتنے بھی جرائم ہیں ان کی سزائیں بھی ہیں، اور سزاؤں کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف فائن ہوگا، یا تو سزا ہوگی، یا تو فائن ہوگا، یا تو دونوں اکٹھی سزائیں ملیں گی۔ تو آپ سمجھ لیں ان باتوں کو کہ ان سے سزا کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی دیا جا سکتا ہے اگر جج اس نتیجے پر پہنچے کہ اس نے جرم جو ہے زیادہ سنگین نوعیت کا کیا ہے۔ 165 پی پی سی میں وہ یہ کہتا ہے پبلک سرونٹ obtaining valuable thing without consideration from person concerned in proceeding or business transacted by such public servant۔ اب پبلک سرونٹ جو ہے وہ ویلیویبل تھنگ لے رہا ہے، کوئی قیمتی تحفہ لے رہا ہے، کوئی چیز لے رہا ہے، اور جس میں کہ اس کو لینے کا حق نہیں ہے، جس کو لینے کا اس کا انٹائٹلمنٹ نہیں ہے، اور وہ ایک ایسے شخص سے لے رہا ہے جس کا کام اس کے پاس پھنسا ہوا ہے، پبلک سرونٹ کے پاس، اور پبلک سرونٹ کو وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کوئی بزنس کوئی ٹرانزیکشن اس پبلک سرونٹ کے پاس ہے اور وہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، تو پھر یہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ایکسیپٹ کرے گا یا لینے کی کوشش کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے اس نے ایک جرم کیا ہے، اور وہ جرم جو ہے وہ 165 میں ایک جرم سمجھا جائے گا، اور اس کی سزا جو ہوگی وہ ہوگی ایکٹ ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 3 ایئر اور وتھ فائن اور وتھ بوتھ۔ اس میں 3 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے، یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں اسے مل سکتی ہیں۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ 164 165 اور 161 سے آگے جو ہیں یہ جو جرائم ہیں یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اچھا، تو 165A، تو 165A جو ہے وہ یہ ہے پنشمنٹ فار ابیٹمنٹ آف آفینسز ڈیفائنڈ ان سیکشن 161 اینڈ 165۔ تو 161 میں جو جرم ہے یعنی رشوت لینا، اور 165 میں جو جرم ہے کہ آپ کوئی قیمتی تحفہ لے رہے ہیں پبلک سرونٹ کی حیثیت سے، یہ آپ نے پبلک سرونٹ کی حیثیت سے کوئی جرم کیا ہے، تو یہ جو جرم آپ کرتے ہیں اس جرم کے لیے اگر کوئی آپ کو ابیٹمنٹ کرتا ہے، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ اس طرح کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 165A کا جرم کر رہا ہے، اور اس کی سزا جو ہے اس کی سزا اس کو وہی ملے گی کہ جو اصل مجرم کو ملتی ہے، یعنی 161 والے کو جو جرم ملی، 161 کا جرم کرنے والے کو جو سزا ملی ہے وہی 165 میں وہی اکسانے والے کو سزا ملتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ 107 108 109 پڑھ رہے تھے کہ جو ایبیٹمنٹ کرتا ہے وہ ایبیٹمنٹ کے لیے جس جرم کے لیے بھی وہ اکساتا ہے اس جرم کی اس کو وہی سزا ملتی ہے جو اصل جرم کرنے والے کو ملتی ہے۔ مثلا میں نے اگر یہ کہا اکسا رہا ہوں کہ جاؤ تم اسے قتل کر دو، میں اکسا رہا ہوں جاؤ اس سے رشوت لے لو، جاؤ اس کا یہ ناجائز کام کر دو اور اس کے بدلے میں یہ تمہیں مل جائے گا، تو اس کا مطلب ہے میں اسے غلط کام کے لیے اکسا رہا ہوں، اور اگر یہ غلط کام وہ میرے کہنے پہ کسی کو مرڈر کر دیتا ہے، میرے کہنے پہ اگر وہ چوری کرتا ہے، میرے اکسائے جانے پہ اگر وہ جا کے کوئی غلط کام کرتا ہے، تو جو جرم اس نے کیا ہے اس جرم کی سزا اس کو تو ملے گی، لیکن مجھے بھی وہی سزا ملے گی جو مین ایکیوز کو مل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ جرائم تھے کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ہے، بند کر دیں اس کو، ادھر آ کے آگے کر دیں۔